ईरान ने सबसे पहले इसराइल को तस्लीम किया। ईरान इसको तेल देता था और उसके बदले में उसको वहाँ से टेक्नोलॉजी मिलती थी कि इनकी दुश्मनी यानी 1979 से चल रही है। वो कभी हिजबुल्लाह की सूरत में होती है, कभी हमास की सूरत में है। ईरान ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं और उनकी सोचने का अंदाज भी मुख्तलिफ है। अगर पड़ोस के घर में दुश्मन ठहरा हो, वहाँ से हमलावर हों, तो आप सबसे पहले पड़ोस को निशाना बनाएंगे, वो करीब में है। ईरानी इंटेलिजेंस के पास वो आलात नहीं है, वो जासूसी आलात वो नहीं है जो CIA के पास और मोसाद के पास है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान और इसराइल जंग आज तकरीबन 11वें दिन में दाखिल हो गई है। ईरान और इसराइल जंग के पस मंज़र पर हम गुज़श्ता पॉडकास्ट में बात कर चुके हैं। आज का हमारा मौजू है ईरान और इसराइल तनाज़े की हकीकत क्या है, इसकी वजूहात क्या है। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जनाब MB अब्बासी साहब। अब्बासी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा अब्बासी साहब के हमारे अरब और इसराइल तनाज़े के हवाले से कोई इबहाम नहीं है। फ़लस्तीन अरबों की सरज़मीन है और उस पर हम इसराइल को काबिज़ समझते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि इसराइल और ईरान इन दोनों के दरमियान काफ़ी फ़ासला है, कई सौ किलोमीटर का फ़ासला है, कोई इनकी सरहदें आपस में नहीं मिलती। इनका आपस में असल तनाज़ा क्या है, इसकी क्या वजूहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक बुनियादी सवाल पूछा है और लोगों को आज तक मालूम बहुत कम लोगों को होता है कि इनकी असल बुनियाद क्या है। उसकी वजह है ईरान इसराइल से 16-1700 किलोमीटर दूर है। कहीं इनके आपस में मफादात भी एक नहीं है, सरहदें भी एक नहीं है। तो उसके एक पस मंज़र है, ईरान ने सबसे पहले इसराइल को तस्लीम किया तो पहलवी के ज़माने में। जी साबिक़ शहंशाह। हाँ, जो रज़ा शाह पहलवी के ज़माने में ईरान ने सबसे पहले इसराइल को तस्लीम किया। फिर 1948 से लेकर के 1979 तक, जब तक ईरान में इनकलाब आया और जमहूरियत वहाँ, उसके बाद से फिर मामलात बिगड़ गए। और इससे पहले क्या मामलात थे कि इनके दरमियान तिजारत हुआ करती थी। ईरान इसको तेल देता था और उसके बदले में उसको वहाँ से टेक्नोलॉजी मिलती थी। अभी आस पास के जो ममालिक थे उनको ये बात खड़की, इनके ताल्लुकात के उसको। उसके बाद 1979 में जब ईरान में इनकलाब आया, हुकूमतें बदली, वहाँ पॉलिसी भी बदल गई। अब उस पॉलिसी की क्या वजह थी? उसकी तकरीबन 3 बड़े वजह हैं, बड़ी वजूहात है। 3 बड़ी वजूहात है। एक तो ये है कि ईरान इस पूरे खित्ते के अंदर शिया महवर को चाहते हैं। बिल्कुल, शिया महवर को चाहते हैं कि उनकी हुकूमतें कायम हों, इनकलाब की तवसीह हो, सिर्फ ईरान तक इनकलाब आने के बाद उनका ये था कि आस पास ईरान के आस पास जो खित्ता है तो उसमें शिया महवर के हुकूमतें आ जाए। शाम हो गया, इराक़ और बहरीन वगैरह जहाँ शिया अक्सरियत है या कसीर तादाद में। दूसरी जो वजह है वो एक मजहबी भी है और नजरियाती भी है। ईरान समझता है कि इसराइल गासिब है, उसने उसके लिए हिजबुल्लाह को बनाया, फिर हमास को सपोर्ट किया उसने। जी बिल्कुल। और इस तरीके से इराक़ के अंदर मलेशिया बनाई, इराक़ी मलेशिया बनाई उसने और उसको सपोर्ट किया, ईरान के ख़िलाफ़ सपोर्ट किया। अब ईरान के ख़िलाफ़ जब ये सब चीज़ें जमा हुई, वो ईरान समझता है कि भाई मैं एक प्रॉक्सी वार जिसको सर जंग कहते हैं। जी बिल्कुल, एक सर जंग। उस सर जंग के अंदर हुआ क्या कि इनकी दुश्मनी यानी 1979 से चल रही है। वो कभी हिजबुल्लाह की सूरत में होती है, कभी हमास की सूरत में है, तो ये चल रही थी। कभी इराक़ी मलेशिया उन पे हमलावर है, कभी यमन के हौसी उन पे हमलावर है। तो ये कटपुट तो चलती रही। लेकिन अभी ये बड़ी इसराइल चाहता है कि अगर ईरान ताकतवर हो जाए और ईरान के पास
ایٹم بم آ جائے، نیوکلیئر آ جائے، تو یہ ہماری وجود کے لیے خطرہ ہے بالکل، اور ہماری سلامتی ختم ہو جائے گی۔ اس کے لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ کہیں ایٹم بم نہ بنائے اور نیوکلیئر کا حامل نہ ہو جائے۔ یہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے ان کے آپس میں یہ تنازعات چڑھ رہے اور یہاں تک پہنچے ہیں کہ یہ ہے کہ یہ لڑائی اور جھگڑا جو ہے آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت موجودہ یہاں تک بات پہنچ گئی ہے ان دونوں کی دشمنی کی، یہاں تک بات پہنچی ہے کہ اب دیکھیں حزب اللہ بھی حملہ آور ہے، حماس بھی حملہ آور ہے، حوثی کی جو یمن کی ہے تنظیم ہے وہ بھی بالکل حملہ آور ہے، عراقی ملیشیا جو وہ بھی اس کے لیے تیار ہے۔ بالکل، وہ بھی اب امریکی مفادات پہ جو ہے وہاں حملے شروع کر دیے ہیں انہوں نے عراق کے اندر۔ یہ ان کی بنیادی پوری ایک وجوہات ہے پروسیس۔ اس کی۔ جی جی، اچھا یہ بتائیے گا کہ جس طرح ہم عرب اسرائیل تنازع کی بات کرتے ہیں، ان کے ماضی میں جنگیں بھی ہوئی ہیں جن میں بدقسمتی سے عربوں کو شکست ہوئی، لیکن عرب جو ہے وہ اب جا کے کچھ ممالک، چند ایک ممالک ہے جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیا، چند ایک نے ان سے تجارت بھی شروع کر دی، ان کے ساتھ معاملات کو اس حد تک لے جایا جا رہا ہے کہ جہاں یہ تنازع مدھم پڑ جائے۔ سعودی عرب کے بارے میں بھی کبھی کبھار خبریں آ جاتی ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ معاملات طے کرنے والا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایران بھی مستقبل قریب میں اس جنگ کے بعد یہ دونوں میز پر بیٹھ سکتے ہیں اور یہ ہے کہ کسی معاہدے پر پہنچ سکتے ہیں؟ یہ تو بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ جہاں تک عربوں کا معاملہ ہے تو عرب نہیں چاہتے ہیں کہ ایران آگے آ جائے۔ عرب بھی اندر سے ایران کو اپنے سلامیت کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ عرب تو نہیں چاہیں گے، البتہ یہ ہے کہ ایران میں ایسا ممکن نہیں ہے، ایسے بہت مشکل کام ہے کہ وہاں یہ کوئی ایسی حکومت آ جائے رجیم جو چینج ایران کے کو بعد تسلیم کر لے۔ اس کی وجہ ہے ایران اس لیے ایران نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں اور ان کی سوچنے کا انداز بھی مختلف ہے۔ یہ اہل تشیع حضرات یہ قربانی کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اب دیکھیے ان کے ہاں سوگ زیادہ ہے، سوگ ان کے اندر زیادہ ہے اور ہر وقت یہ کربلا کو یاد کرتے رہتے ہیں اور یہ اپنی عبادت سمجھتے ہیں۔ تو یہ اس شہادت کی وجہ سے اور ان قربانیوں کی وجہ سے میرا خیال نہیں ہے کہ ایران اور اسرائیل کو یہ کہ آنے والے کسی وقت میں تسلیم کر لے گا یا کوئی کسی مصلحت کا شکار ہو جائے گا۔ جی اچھا یہ بتائے گا کہ ایران میں اب جو جنگ چھڑی ہے اور اس کے بعد ان کی جو مرکزی قیادت خامنائی صاحب اور پھر جو ان کی فوجی قیادت وہ نشانہ بنے، اب انہوں نے میڈیا کے اطلاعات کے مطابق نئے رہبر کا تعین تو کر لیا ہے لیکن اس کا اعلان اب تک نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ قیادت کا جو خلا ہے یہ ایران کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا؟ اسی ضمن میں ایک اور سوال کہ جو قیادت کی خلا کی میں بات کر رہا ہوں، کل جو ایران کے صدر تھے انہوں نے سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک پر جو حملے ہوئے ہیں ایران کی جانب سے اس پر ایک معذرت بھی کی تھی، لیکن آج دوبارہ وہ ممالک نشانہ بنے ہیں۔ تو یہ قیادت کے انخلا سے نقصانات ہیں، تو یہ مزید آگے بڑھ سکتے ہیں؟ یہ بات تو آگے تو بڑھ سکتی ہے، لیکن جیسے آپ نے دو سوالات ساتھ میں کیے ہیں، تو پہلا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ان کی قیادت ہے، ان کی قیادت تو میرے خیال میں جو خبریں جو آئی ہیں اس حساب سے کہ انہوں نے اپنے قیادت میں ان کا جو مجتہد اعلیٰ یا حاکم اعلیٰ ہے اور ولایت فقیہ کا جسے کہتے ہیں اس کا انتخاب انہوں نے کر دیا ہے، لیکن ابھی منظر عام پہ نہیں آیا۔ ان کے لیے سیکورٹی رسک ہے، وہ ایک وجہ یہ ہے۔ تو وہ قیادت تو ان کی ہے، لیکن اب وہ قیادت جنگ کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے اب وہ منظر عام پہ نہیں لائے ہیں، نام کا اعلان نہیں کیا۔ ہاں عام انہوں نے ابھی اعلان نہیں کیا ہے۔ اور جہاں تک آپ نے ایرانی صدر کی بات کی، وہ ان کی کوشش یہ حکمت عملی ہے کہ آس پاس کے جو ہمارے مسلمان ممالک ہیں ان کو ہم اپنا دشمن نہ بنائیں، ان کو ہم اپنا دشمن نہ بنائیں۔ اس وجہ سے وہ کر کیا رہے ہیں کہ انہوں نے معذرت بھی کر دی ہے اور ان سے معافی بھی مانگی ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ درخواست بھی کر دی ہے کہ وہ اپنے ممالک سے ہم پہ حملہ آور نہ ہوں۔ اگر وہ سہولت کار بنیں گے تو پھر اس صورت کے اندر ان پر دوبارہ حملہ کیا جائے گا اور وہ جواب دیں گے۔
تو آپ دیکھے جائیں یہ تو بات بالکل ٹھیک بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا. ایک شخص نے ایک بندے کے منہ میں اپنی انگلیاں دے دی. تو جب اس نے دوسرے بندے نے مطلب ہے کہ پوری طاقت کے ساتھ اپنا ہاتھ کھینچا اس نے، تو اس کے سارے دانت باہر نکل آئے. تو وہ جس کے دانت باہر نکل آئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد تشریف لے گئے اور یا رسول اللہ شکایت کی کہ فلاں بندے نے میرے منہ میں ہاتھ دیا اور پھر کھینچا اور میری سارے دانت باہر نہ آئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کیا مطلب ہے کہ تم کیا چاہتے ہو کہ تو وہ اپنا ہاتھ تیرے منہ میں رکھتا اور چپاتا رہا. بالکل. تو اب ایران کا بھی یہاں ایسا مسئلہ ہے. اب وہ کیا کریں کہ اگر پڑوس کے ممالک سے اور پڑوس جنگ میں سہولت کار بنیں اور ان پہ حملہ آور ہوں اور ان کو کچھ بھی نہ کہے تو وہ کیا کریں گے؟ تو حملے کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے ان کے پاس. نہیں ہے. اگر پڑوس کے گھر میں دشمن ٹھہرا ہو وہاں سے حملہ آور ہوں تو آپ سب سے پہلے پڑوس کو نشانہ بنائیں گے، وہ قریب میں ہیں. بالکل. تو اگر یہ سلسلہ ختم ہو جائے اور مسلمان ممالک ایران پر اگر حملے ختم ہو جائیں ان سے، تو میرا خیال ہے کہ ایران ختم کر دیں گے. ایران نہیں چاہتا ہے کہ عرب ممالک سے اور اپنے پڑوسی سے اور مسلمان ممالک سے ان کی لڑائی جھگڑا ہو اور ان کا ایران کا ایک شخصیت وہاں متاثر ہو جائے. اچھا، اسی تناظر میں اب ہمارا یعنی پاکستان کا ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر بیٹھے ہیں. اب ایران کی صورتحال ہمارے لیے اصل چیلنج ہے. اگر ایران میں رجیم چینج ہوتا ہے تو بھی ہم خطرے میں ہیں کہ اسرائیل ہمارے بارڈر پہ آ کے بیٹھ جائے گا، اور بالفرض اگر ایران سعودی عرب پر حملہ آور رہتا ہے جس طرح کہ ابھی کل بھی کیے ہیں آج بھی کیے ہیں، تو اس صورت میں پاکستان کا کردار آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس وقت پاکستان جو ہے وہ کس سمت جائے گا؟ کیا خارجہ پالیسی ہماری ہونی چاہیے؟ وہ پاکستان تو اس وقت تو بالکل نیوٹرل ہے، اور وہ عرب ممالک پہ جب حملے ہوئے تب اس نے بھی اس پر افسوس کا اظہار کیا، اور ایران میں جو حادثات اور واقعات ہوئے اس پر بھی افسوس اور مذمت کا اظہار کیا ہے. اس پر اس نے اس کی مذمت کی اور افسوس کا اظہار کیا. لیکن وہ پاکستان کا معاملہ بینا بین ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نہیں چاہتا ہے کہ عربوں سے بھی ان کے تعلقات متاثر ہوں اور ایران سے بھی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سی اہل تشیع ہیں، ان کا تعلق ایران سے ہے. دوسرا یہ کہ بلوچستان کا معاملہ ہے پاکستان کے پاس. جی بالکل، حساس ہمارا علاقہ ہے، اور ہمارے پڑوس میں بھی ہے یہ. تو اب پاکستان درمیان میں ہے، تو درمیان میں بین بین ہے پاکستان. اب وہ مطلب انتظار کر رہا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ پاکستان ایک مصلح بن جائے اور ان کے درمیان صلح کرا دے. اس وجہ سے پاکستان کا کردار بھی ایسا ہے کہ وہ دونوں میں مصالحت اور جو غلط فہمیاں ہیں پاکستان ایک طرف اپنے رجحان کو ظاہر نہیں کر رہا ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ایران کی جو سیکورٹی ہے، داخلی سیکورٹی جسے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ مسلسل ناکامی کا شکار ہے. جو پہلے حملہ ہوا اسرائیل کی جانب سے، اس میں پہلے ہی حملے میں ان کی مرکزی قیادت نشانہ بنی. حالیہ جنگ میں پھر ان کی قیادت نشانہ بنی ہے. ان کے جو اثاثے ہیں، دفاعی نوعیت کے جو حساس مقامات ہیں، وہ بھی نشانہ بنے ہیں. مرکزی فوجی قیادت بھی نشانہ بنی ہے. اس کی کیا وجوہات ہے کہ ایران کے اندر اسرائیل اور امریکہ کے جو انٹیلیجنس ہے وہ بہت زیادہ فعال ہیں، اس کے مقابلے میں ایرانی انٹیلیجنس جو ہے اس کو کاؤنٹر کرنے میں ناکام رہی ہے اب تک؟ یہ دیکھیے، ساری دنیا یہ سوال پوچھتی ہے. پچھلے بار بھی ان ایران کی بڑی بڑی قیادت، صدر سمیت، جنرلوں سمیت، سائنسدانوں سمیت وہ شہید ہو گئے، اور اب اس دفعہ ان کی ولایت فقیہ سمیت بڑے بڑے لوگ گئے. تو ایران کی انٹیلیجنس کیا کر رہی ہے؟ آیا ایران کی انٹیلیجنس ہے یا نہیں ہے؟ جی کر کیا رہی ہے؟ ایرانی انٹیلیجنس کی دو شاخیں ہیں. ایک پاسداران انقلاب کے پاس ہے، یہ فوجی انٹیلیجنس ہے، اور ایک ان کی انٹیلیجنس سول ہے، OMIS، MOIS.
MOIS یہ سول انٹیلیجنس ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے آپس میں درمیانی مسابقت رہتی ہے آگے بڑھنے میں، دونوں کے درمیان مسابقت رہتی ہے، تو یہ اپنے مطلب ہے کہ انٹیلیجنس کے کاموں پہ فوکس نہیں کر پا رہی ہے. دوسری وجہ اس میں یہ ہے، دوسری وجہ یہ کہ ایران کے اندر بھی معاملات گرم رہتے ہیں، یعنی ایران کے اندر انقلاب کے حوالے سے انتشار رہتا ہے اور ایک شورش رہتی ہے اس میں. ان انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں یہ زیادہ مطلب ہے کہ اپنے لوگوں پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. جو انقلاب کے مخالف لوگ ہیں ان پہ زیادہ نظر رکھیں. ہاں، تیسری بات آپ کو بتاؤں، بہت مزے کی بات ہے. دنیا میں CIA اور موساد جو اسرائیلی انٹیلیجنس ہے، یہ دنیا کے مطلب ہے کہ تیسرے نمبر پہ آتی ہے. بالکل بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ہے. ایران کے خلاف یہ دونوں مل کر کے کام کر رہے ہوتے ہیں، موساد اور CIA. تو ایرانی انٹیلیجنس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. چوتھی وجہ بتاؤں آپ کو، چوتھی وجہ کیا؟ اس کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ ایرانی انٹیلیجنس کے پاس وہ آلات نہیں ہیں، وہ جاسوسی آلات وہ نہیں ہیں جو CIA کے پاس اور موساد کے پاس ہے. جدید آلات سے محروم ہے. CIA نے اور موساد نے مل کر کے مصنوعی ذہانت کا سارے آلات انہوں نے بنائے، وہ ان کے پاس ہے. جیسے کہ اسرائیل دنیا میں دوسری یا تیسری نمبر پہ ہے یہ سائبر آلات بنانے میں اور سائبر سیکورٹی کے آلات بنانے میں، یہ سب ان کے پاس ہے. اور ایران انٹیلیجنس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. تو گویا کہ آلات کی بھی کمی ہے ان کے پاس. جاسوسی جو آلات ہوتے ہیں وہ جو ٹیکنیکل آلات ہیں، ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس نہیں ہے. یہ ساری ٹیکنالوجی تو جاسوسی کی زیادہ تر تو امریکہ اور زیادہ تر اسرائیل سے آتی ہے وہاں سے. تو یہ سب چیزیں جب وہاں سے آتی ہو تو ان کے پاس کچھ سمجھے کہ ان کے پاس جاسوسی کے اسباب نہیں ہیں. اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی بڑی بڑی قیادت چلی گئی ہے اس میں. تو بھی ان کی یہی وجوہات ہوتی ہیں. یہ بالکل ہمیشہ اسی کی وجہ سے انہوں نے ہمیشہ اسی کی وجہ سے. ہاں، اور ایک تو یہ ہے کہ یہ جو دو انٹیلیجنس ہے بڑی بڑی ان کی، یہ تو آپس میں مطلب ہے کہ مسابقت میں آگے بڑھنے میں اپنے کام پہ فوکس نہیں پا رہے. ایک جو ہے کہ اپنے انقلاب کو برقرار رکھنے پہ اس پہ فوکس ہے. تو دوسرے ایک ان کے پاس آلات نہیں ہیں اس پہ. اور ان کے مقابلے میں جو انٹیلیجنس سرگرم ہے موساد کے اسے ہے کہ وہ دنیا کے نمبر 1 انٹیلیجنس ہے. اور ان کے پاس مطلب ہے کہ آلات بھی ان کے پاس وسائل بہت ہیں، ان کے پاس وسائل اس وجہ سے یہ ناکام ہو گئے. یہ بہت شکریہ عباسی صاحب ہمیں وقت دینے کا. ناظرین انشاءاللہ بہت جلد پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و نگہبان.